हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और क्लासिक उर्दू नावल चैनल पे ऑनगोइंग नावल्स की एपिसोड का भी शिद्दत से वेट कर रहे होंगे। मुझे पता है आप लोगों को तगाफुल जाना की अगली किस्त का भी इंतज़ार होगा, तो जनाब आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाता है क्योंकि मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए तगाफुल जाना की एपिसोड नंबर 7। तो चलें अब बढ़ते हैं नावल की एपिसोड की तरफ। तगाफुल जाना एपिसोड नंबर 7। तहरीर अफशान कंवल। हॉस्पिटल की ड्यूटी ऑफ होने के बाद वो सीधा घर के लिए निकली थी। उसे काफ़ी भूख लग रही थी और वजूद पर थकन भी गालिब थी। वो बस शावर लेकर डिनर करके बिस्तर पर पड़ते ही बस सो जाना चाहती थी। वो गाड़ी ड्राइव करती अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी कि एक बाइक तेज़ी से उसकी गाड़ी को ओवरटेक करती गुजरी थी। कैसे बदतमीज़ लोग हैं, ना अपनी जान की परवाह ना दूसरों की। सतवां सी नाक को हस्बी आदत सुकेरती वो जले दिल से बड़बड़ाई, लेकिन आगे जाकर उसने एकदम ही गाड़ी को ब्रेक लगाई और तेज़ी से सीट बेल्ट हटाती वो दूसरे ही लम्हे गाड़ी का डोर खोलते हुए गाड़ी से बाहर थी। ब्लैक जीन्स शर्ट पर ब्राउन जैकेट पहने वो बंदा सड़क पर बगैर किसी हरकत के चित पड़ा था। वो तेज़ी से उसके करीब हुई और नरमी से उसके चेहरे से हेलमेट हटाती एक लम्हे को हुस्न यूसुफ की मिसल को देख मबहूत हुई, लेकिन दूसरे ही लम्हे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पड़ती उसकी गर्दन पर दाएं हाथ की 2 उंगलियां रख गई, जिसके चंद सेकंड बाद ही उसके चेहरे पर इत्मीनान झलका था। वह नॉर्मल तरीके से सांस ले रहा था। दूसरे ही लम्हे उसने बेहोश शख्स के हाथ पैर भी चेक किया और उसे अच्छी तरह चेक करने के बाद वो मुतमईन हो गई। एम्बुलेंस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं थी, वो बस किसी दवा के ज़ेरे असर था। उसने मुकाबिल की पॉकेट्स चेक की तो उसे मोबाइल और वॉलेट मिल गया। उसने पहले वॉलेट चेक किया जहाँ उसका स्टूडेंट कार्ड भी मौजूद था। उसने सोचा मोबाइल फ़ोन चेक करके उसके घर वालों को भी इतला कर दी जाए, लेकिन मोबाइल पर पासवर्ड लगा था जो उसकी 10 उंगलियों के पोर से टच करने के बाद भी ओपन नहीं हुआ। तो वो गहरी सांस भरती उस नतीजे पर पहुंची कि फ़िलहाल वो उस लड़की की मदद कर देती है जो न जाने किस माँ की नज़र का नूर था। शक्ल से तो वो किसी अच्छे घराने का सपूत लग रहा था और उसका लिबास और बाइक भी काफ़ी महंगी थी। वो उसे यूं सड़क पर नहीं छोड़ सकती थी, जब भी उसे अपने साथ ले जाने का फ़ैसला किया। अब मरहला था उस लंबे चौड़े वजूद को उठाने का। वो 5 फीट 2 इंच थी और सामने वाला 6 फीट का था। उसने अतराफ में नज़रें घुमाई और ख़ुद हिम्मत करती उसे उठाने लगी। उसने झुककर जो ही उसकी दोनों बगलों में हाथ डालकर उसे खींचा तो वो हल्का सा कसमसाकर एकदम ही उसकी कमर में बाजू हिमायल करता उसे अपनी जानिब खींचकर सीने में भेज गया, यूँ कि जाज़िबा वक़ार के लब उसके बेहोश बला के गर्दन से बुरी तरह मिस हुए थे। ज़िंदगी में पहली मर्तबा वो यूँ किसी मर्द के इतने करीब थी कि उस शख्स की पुरज़ोर धड़कनें उसे अपनी बेहंगम धड़कनों में मुदग़म होती महसूस हो रही थीं। गनी के अनाबी लब जाज़िबा वक़ार के माथे को छू रहे थे, जबकि उसकी पुरतपिश सांसों ने गोया जाज़िबा के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ा दी थी। उसका मर्दाना पुरहिद्दत लम्स अपनी कमर पर शिद्दत से महसूस करती गोया तड़प उठी थी। किस बला से पाला पड़ गया है। वो बेइंतहा झुंझलाई और पूरी ताकत लगाते उसे गिरफ्त से खुद को आज़ाद किया तो झटका लगने से वो सीधा सड़क पर गिरने के अंदाज में पीछे की जानिब बैठी थी। उसकी सांसें इस मुशक्क़त के बाद बुरी तरह फूल रही थी, जबकि गुलाबी चेहरा सुर्खी माइल हो चुका था। उसने एक गुस्सैल नज़र उस बेहोश वजूद पर डाली। फिर ख्याल आया कि वो तो बेहोश बेयारो मददगार है। जब भी खुद को मलामत करती एक मरतबा फिर से हिम्मत करती, वो उठी ही थी कि इस वक्त एक गाड़ी उनसे फासले पर आकर ठहरी थी, जिसमें से 2 लड़के तेज़ी से बाहर निकलते उनकी जानिब दौड़ते हुए आए। आप ठीक हैं लेडी? और ये? वो दोनों करीब आते शाइस्तगी से गोया हुए तो जाज़िबा वक़ार ने उनके मुहज़्ज़िब हुलिये देखे इत्मीनान भरा सांस लिया। प्लीज़ आप मेरी मदद कर सकते हैं, इन्हें मेरी गाड़ी तक ले चलें। संजीदा मगर नरम अंदाज में कहती वो उस बेहोश शख्स के करीब से उठ खड़ी हुई, जिसका चट्टानी वजूद वो हिला भी नहीं सकी थी। वो तो शुक्र था कि सामने खड़े लड़के खुद भी लंबे चौड़े थे। उन्होंने न सिर्फ उसकी मदद की बल्कि वो अपार्टमेंट तक चले आए थे। जाज़िबा वक़ार अपनी गाड़ी में थी और दूसरी गाड़ी उनके पीछे थी। उनमें से एक लड़का गाड़ी चलाकर आ रहा था, जबकि दूसरा लड़का अरमगान की बाइक चलाकर लाया था। अरमगान के बेहोश वजूद को उन दोनों ने अपार्टमेंट के बेडरूम में पहुंचाया था। जाज़िबा ने उन दोनों का शुक्रिया अदा करते उन्हें कॉफ़ी की ऑफ़र दी थी, जिसे वो दोनों ही शुक्रिया के साथ लौटा गए थे। ये आपके हस्बैंड की बाइक की चाबी। उनमें से एक लड़के ने अरमगान की बाइक की चाबी उसकी जानिब बढ़ाई तो वो बेचारी हस्बैंड वाली बात पर खौफ का शिकार होती जल्दी से चाबी थाम गई। उन दोनों के जाने के बाद जाज़िबा ने डोर लॉक किया और एक मरतबा फिर अरमगान के पास चली आई और एक मरतबा फिर से चेक करती वो उस पर अच्छे से कंफर्ट देती साथ वाले अपने बेडरूम के जाने पड़ गई। फ्रेश होकर उसने सैंडविच के साथ एक गिलास दूध पिया और ब्रश करती डोर को लॉक लगाकर थकन से चूर बिस्तर पर दराज हो गई। वो एक नरम दिल फितरत की मालिक थी। आज भी उसकी ड्यूटी 5 बजे ख़त्म हो गई थी, लेकिन अपने कोलीग के इमरजेंसी में घर जाने की वजह से उसने एक्स्ट्रा ड्यूटी दी थी। वो सुबह 8 बजे की घर से निकली, 12 बजे घर में घुसी थी।
وہ فطرتاً رحم دل طبیعت کی مالک تھی اور اکثر اس رحم دلی کی وجہ سے وہ کافی ہرٹ بھی ہو جاتی تھی، لیکن اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ رحم دلی اس پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ بے ہوش شخص کافی مہذب اور اچھی فیملی کا لگ رہا ہے، یقیناً میں نے اس کی مدد کر کے ایک اچھا کام کیا ہے۔ دماغ میں اڑتے عجیب و غریب خیالات کو جھٹکتے وہ خود کو پرسکون کرتی آنکھیں موند گئی تھی۔ میر بخت سلطان اور منور سلطان کے نکاح کے اگلے روز ناشتے کی ٹیبل پر آ کر خاموشی سے بیٹھتے ارزق نے سرد لہجے میں سلام کیا اور اسی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ اس نے اپنے اطراف دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی تھی۔ بے جی کو اس کا یہ انداز ایک دم کھٹکا تھا۔ وہ جہاں دیدہ خاتون تھی، انہوں نے پل نہیں لگایا تھا معاملہ سمجھنے میں۔ وہ جس عمر میں تھا عموماً بچے جذباتی ہوتے ہیں، آنکھ سے کھیلنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، تو اس سے اچھا تھا کہ رشتوں میں آگ لگنے سے پہلے اس کا سدباب کر لیا جائے۔ جب انہوں نے دور اندیشی سے کام لیتے گلا کھنکار کر بات شروع کی، میر بخت، انہوں نے نرمی سے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا تو وہ جھٹ سے ان کی جانب متوجہ ہوتے ناشتے سے ہاتھ روک گئے۔ ان کے دائیں طرف منور سلطان بیٹھی تھیں، جو بائیں جانب ثروت سلطان، جو کنوا کے ساتھ بیٹھی خود کم کھا رہی تھی اور کنوا کو زیادہ کھلا رہی تھیں۔ زخمی ملیحہ بیجی کے کمرے میں ہی تھی، ملازمہ اسے وہیں ناشتہ کروا رہی تھی۔ تم ارضی کو باہر پڑھنے بھیجنے کا بول رہے تھے نا؟ انہوں نے بات شروع ہی کی تھی کہ ارزق نے جھٹکے سے سر اٹھا کر بیجی کی جانب دیکھا، جبکہ اس سوال پر وہ تینوں بھی حیران ہوئے تھے، کیونکہ جب میر بخت نے میر ارزق کو کینیڈا بھیجنے کی بات کی تھی تو بیجی نے انہیں سختی سے اس ٹاپک پر بات کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن اب وہ خود اس ٹاپک کو نکال کر بیٹھ گئی تھی۔ بات تو حیرانگی کی تھی۔ جی، میں ارزق کو اپنے دوست کے پاس کینیڈا بھجوانا چاہ رہا تھا تاکہ وہاں جا کر یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ وہ کسی حد تک ان کی بات کا مفہوم سمجھتے انہیں تفصیل سے آگاہ کرنے لگے، جبکہ ثروت نے پریشانی میں گھر کر ان دونوں ماں بیٹے کی جانب دیکھا۔ منور سلطان بھی ناشتے سے ہاتھ روک کر میر ارزق کے چہرے کی جانب فکر مندی سے دیکھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر بلا کا سرد پن کسی گہرے بادل کسی طرح چھایا ہوا تھا۔ بس ٹھیک ہے، میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا پوتا اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ تم جلد از جلد اس کا ایڈمیشن کرا کے اسے باہر بھیجنے کا بندوبست کرو۔ تفصیل جان کر وہ نرم کوئی سے بولیں اور ساتھ ایک مسکراتی نظر اپنے پوتے کے تنے چہرے پر بھی ڈالی جو انہیں خفگی بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بیجی، ایڈمیشن فارم تو کب کے سبمٹ کروا دیے گئے تھے، یہ تو آپ نے اجازت نہیں دی تھی، ورنہ ارزق تو اب تک کینیڈا بھی پہنچ چکا ہوتا۔ وہ اپنی بیٹی کے فیصلے سے کافی مطمئن دکھائی دینے لگے جب ہی نرم گوئی سے مخاطب تھے۔ لیکن وہ اتنی دور فیملی کے بغیر کیسے رہے گا؟ ثروت سلطان کی ممتا تڑپی تھی۔ بہو، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کئی بچے اپنی تعلیم کے لیے گھر سے دور جاتے ہیں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اس طرح میر ارزق کا مستقبل سنور جائے گا۔ دل کو مضبوط کرو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا وہ تعلیم مکمل کر کے لوٹ آئے گا۔ ان کے رسان سے سمجھانے پر انہوں نے ارزق کی جانب دیکھا جو غصے میں کرسی دھکیل کر ناراضگی جتاتا تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلا، تو ان دونوں ماؤں نے پریشانی سے میر ارزق کو دیکھنے کے ساتھ ہی ایک دوسرے کو بھی دیکھا تھا۔ متفقے تو خیر میر بخت بھی نظر آ رہے تھے۔ ارزق کا انداز اور تیور کافی بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ وہ اس سے پہلے اتنا گستاخ نہیں تھا اور نہ اس نے آج تک اتنی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تم سب پریشان مت ہو، وہ وقت کے ساتھ سمجھ جائے گا اور سنبھل بھی جائے گا۔ طوفان کی آمد کی خبر ہو جائے تو احتیاطی تدابیر کر لینی چاہیے، اس سے نقصان کم سے کم ہو جاتا ہے۔ ان کے لہجے میں ان کا تجربہ بول رہا تھا اور اب بات گویا یہیں ختم ہوتی تھی۔ میر ارزق کو اب ہر حال میں کینیڈا جانا ہی تھا۔ 10 دن کے اندر اندر میر ارزق کے جانے کے انتظامات مکمل تھے۔ اس دوران ملیحہ نے کوشش کی تھی کہ میر ارزق کے قریب ہونے کی، لیکن وہ اسے یا تو جھڑک دیتا یا پھر اسے دیکھ کر خاموشی سے اٹھ کر چلا جاتا۔ اس نے دوبارہ اسے ہاتھ سے تکلیف نہیں دی تھی بلکہ عمل سے دی تھی۔ وہ اس کی عادی تھی اور عادت چھوڑنا بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ مہندی والی لڑکیاں ایک ترتیب سے بیٹھی تھیں، جبکہ ان کے سامنے مہندی لگوانے کی شوقین خواتین اور لڑکیاں ایک قطار میں بیٹھی تھیں۔ بڑے ہال میں سب مہندی لگوا رہی تھیں، ساتھ ساتھ دھیمے انداز میں گفتگو بھی جاری تھی۔ کچھ فاصلے پر بچیاں ڈھولک لے کر بیٹھی گیت گا رہی تھیں۔ ماحول ایک دم خوشگوار تھا۔ ایسے میں ملیحہ اپنے کمرے کی ٹیرس پر موجود جھولے پر بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ ہی کنوا بھی بیٹھی تھی۔ ان دونوں کے ہی ہاتھوں پر مہندی لگی تھی، بس ملیحہ کی مہندی دلہن مہندی تھی، جبکہ کنوا نے سمپل مگر خوبصورت اسٹائل میں مہندی لگوائی تھی۔ ملیحہ کے پاؤں بھی مہندی سے رنگے تھے۔ ان دونوں کی ہی مہندی سوکھ چکی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم بے خیالی میں اپنے ہاتھوں کی مہندی نوچ رہی تھیں۔ اطراف میں موتیے اور رات کی رانی کی خوشبو ہوا کے سنگ محو رقص تھی، اور وہی ہوا کبھی تیز جھونکا بن کر ان کے حسین گیسوں سے شرارت بھی کر جاتی تھی، جس وجہ سے آوارہ لٹیں کبھی ان کے گلابی گال چھو لیتیں تو کبھی گردن سے لپٹ جاتیں۔ یہ چاندنی رات جس قدر حسین تھی، اتنی ہی اپنے اندر پراسراریت بھی رکھتی تھی۔ آسمان کے تھال پر پورا چاند دلکش نظارہ پیش کر رہا تھا۔
جس کی تیز روشنی نے ستاروں کی چمک ماند کر ڈالی تھی۔ اچانک اس پراسرار رات کی خاموشی کی چادر کو کنوا کی مدھم سی آواز نے گویا چاک کیا تھا۔ اپیا، آپ کو یاد ہے کچھ ماہ پہلے جب ہم آپ کی دوست کی شادی میں گئے تھے؟ کنوا آسمان کی جانب چہرہ اٹھائے شاید ستارے گنتے گنتے تھک گئی تھی جب یہ اپنی چپی توڑ ڈالی، جبکہ وہ اس سوال پر چونک کر اپنے خیالوں سے باہر نکلتی کنوا کو دیکھنے لگی۔ تمہیں اس کی شادی کیوں یاد آ گئی؟ وہ حیرانگی کا اظہار کرنے لگی، جس کے باعث اس کی بڑی بڑی آنکھیں پھیل کر مزید حسین لگ رہی تھیں۔ اگر تم اس سے مس کر رہی ہو تو وہ مل نہیں سکتی، اور نہ یہاں وہ آ سکتی ہے، کیونکہ وہ شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ کے ساتھ UAE شفٹ ہو گئی۔ وہ سمجھی شاید وہ اس کی دوست کی شادی میں نہ آنے کی بات کر رہی ہے، جبکہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو کنوا نے جھنجھلا کر اپنے پیر زمین پر رکھتے پیروں پر دباؤ ڈال کر جھٹکا دیا تو جھولا آگے پیچھے حرکت کرنا شروع ہو گیا۔ میں وہ بات نہیں کر رہی بھائی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ان کو مہندی لگ رہی تھی تو وہ کس قدر خوش ہو رہی تھیں۔ اپنی مہندی کے ڈیزائن میں انہوں نے اپنے دولہا کا نام چھپایا تھا تاکہ وہ انہیں اس نام کو ڈھونڈنے کا کہہ کر تنگ کریں۔ وہ اپنی شادی پر بے پناہ خوش تھیں، اور یہ خوشی ان کے چہرے سے لے کر لہجے کی کھنک تک سے ظاہر ہوتی تھی، لیکن آپ کے چہرے اور عمل سے ایسی کوئی خوشی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ آپ کی آنکھوں میں خالی پن ہے، لب خاموش ہیں اور لہجہ بیزار۔ ایسا کیوں ہے اپیا؟ کنوا ہلکا سا ترچھا ہو کر بیٹھتی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کرتی ایک پل کو ملیحہ کو ساکت کر گئی تھی، جبکہ اس کے بالکل درست تجزیے پر ملیحہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی تھی۔ وہ تو اسے نہ سمجھ لگتی تھی، مگر اس نے آج ثابت کیا تھا کہ وہ تو کافی زیادہ سمجھدار ہو چکی ہے۔ وہ اب بھی اسے کھوجتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے ملیحہ ایک دم سے گھبرا اٹھی۔ تم اب جا کر سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، کل کا دن ویسے ہی کافی بھاگ دوڑ والا ہوگا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھتی گلاس ڈور کی چوکھٹ کو پار کرنے ہی لگی تھی کہ اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ آپ آج بھی عرضی بھائی سے محبت کرتی ہیں نا؟ ان کی بے اعتنائی اور ہر زیادتی کے بعد بھی وہ آپ کے دل سے کہیں نہیں گئے؟ وہ پوچھ نہیں رہی تھی، اسے بتا رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ خود بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے روبرو ہوئی۔ دونوں کے چہروں پر سنجیدگی رقم تھی اور دونوں ہی ایک دوسرے کی شفاف آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں۔ آپ یہ شادی کر کے اپنے ہی نہیں، ابان بھائی کے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہیں۔ ایسا نکاح جس میں دل کسی اور سے جڑا ہو کیا قبولیت کی سند پا سکتا ہے؟ وہ مزید ابھی کچھ کہتی کہ ملیحہ نے درستگی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ بس بہت ہو گیا کنوا، ہر انسان کی کچھ لمٹس ہوتی ہیں، تم نے آج وہ کراس کر ڈالی ہیں۔ ابھی کے ابھی اپنے کمرے میں جاؤ، خبردار جو اپنے منہ سے آج کے بعد کوئی بھی ایسی بات نکالی۔ بے شک میں ابان سے محبت نہیں کرتی، لیکن اس کی عزت ضرور کرتی ہوں۔ یہ رشتہ میرے بڑوں نے میرے لیے منتخب کیا ہے، مجھے ہر حال میں اس رشتے کو دل سے نبھانا ہے۔ کیا ہوا کہ مجھے ابان سے ابھی محبت نہیں ہے؟ میں اس کی عزت کرتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میں اس سے محبت بھی کرنے لگوں گی۔ اس نے اچھے سے کنوا کو اپنی بات بابر کروائی تو وہ اسے افسردگی سے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی بہن سب کا سوچتی تھی سوائے اپنے۔ تم ابھی چھوٹی ہو، ان معاملات سے دور رہو، اسے سختی سے ٹوکتی وہ اپنے بیڈ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ کنوا نے ایک نظر اس کے اسٹڈی ٹیبل پر ڈالی اور دوسرے ہی لمحے وہ کوئی فیصلہ لیتی اس کے روم سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد ملیحہ تیزی سے پلٹی اور سیدھی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ شاور کیبن میں کھڑے ہو کر اس نے شاور آن کیا اور تیز بوچھاڑ کے ساتھ نیچے کھڑی ہو گئی۔ روف شاور سے نکلتا پانی اس کے پیروں کی مہندی دھوتا جا رہا تھا، ساتھ پانی میں گھلتے اس کے آنسو بے مول ہو رہے تھے۔ دل میں درد سا اٹھتا جیسے پورے وجود میں خون کی مانند گردش کرنے لگا تو وہ نٹھاسی وہیں گر پڑی تھی۔ وہ کافی دیر ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑی رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے تھوڑی ٹھنڈ سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، رات کے 1 بج رہے تھے، یقیناً ملازمین اپنے کوارٹر جا چکے ہوں گے۔ اس نے بال ڈرائی کیے اتنے کہ ان میں بس ہلکی سی نمی باقی تھی۔ سلیپر پہن کر اس نے بیڈ پر سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور شانوں پر پھیلاتی ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ اس وقت وہ سمپل کالے رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس تھی کہ مائیوں کا جوڑا تو بھیگ کر برباد ہو چکا تھا، بالکل اس کے دل کی طرح۔ گھر میں چھائے سناٹے سے ظاہر تھا کہ مہمان اور گھر کے سبھی افراد سونے کے لیے جا چکے تھے۔ کل بارات تھی تو یقیناً کل سب ہی نے جلدی اٹھ جانا تھا۔ وہ سست روی سے چلتی کچن میں داخل ہوئی اور سوئچ پر ہاتھ مار کر اندھیرے کچن میں روشنی سے بھر دی۔ منظر صاف ہوتے ہی وہ کافی میکر کی جانب بڑھی۔ اپنی سوچوں میں گم وہ دھیان نہیں دے سکی کہ کوئی نہ صرف کچن میں داخل ہوا ہے بلکہ شیلف سے ٹیک لگائے سینے پر بازو لپیٹے گہری نظروں سے اس کا مشاہدہ بھی کر رہا تھا۔ بلیک کپڑوں میں گویا وہ کوئلے کی کان میں جگمگاتا ہیرا معلوم ہو رہی تھی۔ کمر سے نیچے جاتے اس کے سلکی چمکدار بال گویا دیکھنے والے کو اپنے سحر میں مبتلا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ دیکھنے والا بھی ایک لمحے کو سحر میں مبتلا ہوا تھا، مگر بس لمحے بھر کو۔ لڑکیاں تو اپنی شادی کا جشن مناتی ہیں، لیکن ملیحہ سلطان تو اپنی شادی کا سوگ منا رہی ہے۔ ویری اسٹرینج۔
سرد مگر سامنے والے کو سلگاتی گھمبیر آواز پر ملیحہ ایک دم گھبرا کر سیدھی ہوئی تو دائیں طرف میر ارزق کو فرصت سے خود کو نہارتے دیکھ اس کی شفاف پیشانی پر کئی بال نمودار ہوئے تھے، جبکہ اس نے تیزی سے اپنے سر پر دوپٹہ لے کر گویا اپنے بالوں کو چھپا لیا تھا۔ مجھ سے پردہ داری یوں جیسے میں کوئی اجنبی ہوں؟ وہ یوں بولا جیسے گنگنایا ہو۔ ملیحہ کی اس حرکت نے اسے سخت بدمزہ کیا تھا۔ ملیحہ کے بال بچپن سے ہی لمبے اور گھنے تھے، لیکن اب ان کی خوبصورتی مزید بڑھ کر جیسے کوئی سحر طاری کرتی تھی۔ میرے لیے سامنے کھڑا شخص اجنبی ہی ہے جسے میں بالکل نہیں جانتی۔ صاف گوئی سے کہتے اس نے تیار کافی مگ میں نکالی تو میر ارزق نے لپک کر اس مگ کو اٹھایا اور مگ ناک کے قریب لا کر گہری سانس بھرتے کافی کی مہک کو محسوس کیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر غصے غسیل بھری نظروں سے دیکھنے لگی، جو کاؤنٹر سے ٹیک لگائے اسے کافی لبوں سے لگا چکا تھا۔ ویری ٹیسٹی۔ اب سے تم روز میرے لیے ایسی کافی بناؤ گی؟ حالانکہ میں وداؤٹ ملک کافی پیتا ہوں، لیکن یہ ملک کافی بھی مزیدار ہے۔ مزے سے گرم گرم کافی کے گھونٹ بھرتا وہ اچھے سے اسے چڑھانے کی کوشش کرتا، اپنی اس کوشش میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ کافی پینے کا اتنا ہی شوق ہے تو یا خود بنانا سیکھ لیں یا ملازمت سے کہہ کر بنوا لیجیے گا، کیونکہ میں یہاں بس کل تک کی مہمان ہوں۔ اپنی شرربار نظروں سے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ وہ ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر ادا کرتی گویا ہوئی تو مقابل یوں مسکرایا جیسے کسی نادان بچے کی بات سن کر مسکرایا جاتا ہے۔ ملازمہ کے ہاتھ کی نہیں، مجھے تو بیوی کے ہاتھ کی ہی کافی پینی ہے۔ زمانی انداز اور اس کے دیکھنے کا گہرا تاثر ملیحہ کے غصے کا گراف بڑھا گیا تھا۔ وہ کیوں مسلسل اسے زجر کیے جا رہا تھا؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی سخت بھنائی تھی۔ تو ڈھونڈ لائیں کوئی اپنی جیسی اور پلیز میری جان بخشیں، تڑک کر کہتے اس نے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اتنی زور سے ملائے کہ تالی کی پرزور آواز سناٹے میں گونج اٹھی، جبکہ ملیحہ کی باتیں سنتا ارزق ایک دم ہی ٹیک چھوڑتے اس کی جانب بڑھا تو بے اختیار وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تو سیدھا اس کی کمر کاؤنٹر سے ٹکرا گئی، جبکہ وہ اس کے دائیں جانب یوں جھکا کہ بس گال سے گال ہوا برابر دوری پہ تھا۔ اس کے اس غیر متوقع عمل نے ملیحہ کی سانسیں تک روک دی تھیں۔ وہ اس وقت سہمی آنکھوں سے مقابل کو دیکھ رہی تھی جس کا دماغ شاید پلٹ گیا تھا۔ میں ون اینڈ اونلی پیس ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، لیکن تم فکر مت کرو، میں اس لڑکی کو ہی بیوی بناؤں گا جس کے دل میں رہتا ہوں۔ گھمبیر پراسرار انداز و الفاظ نے ملیحہ کے وجود میں خوف کی لہریں پیدا کر دی تھیں، اور ان لہروں میں اس کا ننھا سا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اپنی بات مکمل کرتے ارزق نے فاصلہ بنا کر اس کے رنگ اڑے چہرے کی جانب دیکھا اور اپنی سحر زدہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر ایک ابرو اوپر اٹھائی، جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیا ہوا، سکتا کیوں ہو گیا؟ ساتھ کافی کا مگ ایسے ہی ایک ہی سانس میں خالی کرتے کاؤنٹر پر پٹک گیا۔ آپ بے حس اور بے درد تو بن چکے تھے، لیکن آج مجھے آپ ایک شفاق انسان لگے ہیں۔ اس کے بوجھل لہجے میں گویا سارے جہاں کا درد گھل گیا تھا۔ ابھی سے آنکھوں میں نمی کیوں آ گئی پیاری ملی؟ ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں، پھر تم مجھے شفاق کیا دل کھول کر برا بھلا کہہ لینا، سچ میں برا نہیں مناؤں گا۔ اس کی نم پلکوں کو دیکھ وہ اس سے یوں ہمدردی جتا رہا تھا جیسے وہی اس کا سب سے اپنا ہو، لیکن اس کے الفاظ نے ملیحہ کے دھڑکتے دل کو کسی ننھے بچے کی طرح سہما دیا تھا۔ ویسے تمہاری مہندی کا رنگ کافی گہرا آیا ہے۔ اس نے ملیحہ کے دونوں ہاتھ پکڑتے نظروں کے سامنے کیے جہاں مہندی کا خوبصورت رنگ اپنی بہار دکھا رہا تھا۔ ہاتھ سے ہوتی اس کی نظریں ملیحہ کے پیروں پر گئیں تو بلیک سلیپر میں اس کے پاؤں بلا کے حسین معلوم ہو رہے تھے۔ گورے نازک پیروں میں سرخ اناری مہندی کا رنگ گویا مبہوت کرتا منظر تھا۔ ایک لمحے کو تو میر ارزق کا دل بھی چاہا کہ اس کے حسین پاؤں کی ملامت چھو کر دیکھے، مگر لمحے میں اس نے اپنے بے لگام ہوتے جذباتوں کی لگامیں کھینچ ڈالی تھیں، جبکہ ملیحہ نے ایک جھٹکے سے اس کی حدت بھری گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے تھے۔ اس کے اس عمل سے میر ارزق کے لبوں کے گوشوں میں دبی طنزیہ مسکراہٹ پل میں سمٹی اور چہرے پر چٹانوں جیسی سختی چھا گئی۔ میری ماں کی حسین آنکھیں ایک عمر بھیگی دیکھی ہیں میں نے، وہ رات مجھے نہیں بھولتی ہے جب میری ماں تکیے میں منہ دیے گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی اور بابا صاحب اپنی نئی بیوی کے ساتھ مصروف تھے۔ وہ رات قیامت تھی، اور وہ قیامت میر ارزق اور اس کی ماں جی نے اپنے اوپر جھیلی ہے۔ میر ارزق کا لہجہ برفیلا تھا، لیکن الفاظ سے گویا آنکھ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ نفرت کی آنکھ میں بھر بھر جل رہا تھا، اور جب تک وہ اس آگ میں ہر ایک کو نہیں جلا ڈالتا اسے سکون نہیں ملنا تھا۔ اپنی ماں اور بابا صاحب کے نکاح کے بعد اس نے تو کبھی سربر سلطان کے رویے میں کوئی کمی محسوس نہیں کی تھی، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ ان سے محبت کرنے لگی تھیں۔ پہلے سے زیادہ ان کی ماں اور ان کے بیچ ہم آہنگی پیدا ہوئی تھی۔ اگر انہیں اس نکاح سے کوئی مسئلہ ہوتا تو دوسری شادی کی اجازت نہ دینے کا حق رکھتی تھیں۔ بیٹی ظالم ساس نہیں تھی اور نہ بابا صاحب ظالم شوہر تھے۔ اس نے انہیں بس اسی دن غصے میں پایا تھا جب میر ارزق شادی سے انکار کر کے چلا گیا تھا۔
ورنہ تو وہ گھر کے کسی بھی افراد سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتے تھے۔ ملیحہ نے پہلے سوچا کہ اسے سمجھائے، لیکن پھر اس نے اپنی اس سوچ کو رد کر دیا۔ وہ اسے کچھ بھی کہہ لیتی، لیکن میر ارزق سننے سمجھنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ جب بھی وہ اسے اس کے حال پر چھوڑتی، تیزی سے اس کے قریب سے گزر کر جانے لگی تو اس نے جھپٹ کر اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ تو ملیحہ کا شولڈر ایک جھٹکے سے میر ارزق کے سینے سے ٹکرایا، جس سبب اس نے گھبرا کر چہرہ اٹھائے میر ارزق کے چہرے کو دیکھا اور پھر وہ حرکت کرنے کے قابل تک نہیں رہی تھی۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے اور تمہاری ماں سے۔ میری ماں کے ایک ایک آنسوؤں کا حساب دینے کا وقت ہے۔ الٹی گنتی شروع کر دو۔ ٹک ٹاک، سلگتے لہجے میں کہتے ہوئے اپنی شعلہ اگلتی آنکھوں سے اس کی پرنم آنکھوں میں دیکھتا ایک جھٹکے سے اسے پرے دھکیلتے آندھی طوفان بنا وہاں سے نکلا تھا، جبکہ وہ سہمی سی اس راستے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے میر ارزق سلطان نکلا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ طوفان کیا کچھ تباہی لاتا ہے۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چل ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔